from New York, Late Night Show with Fike Siddiqui. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. Welcome to the show. साहिबों, एक सवाल पाकिस्तान में हर तरफ पूछा जा रहा है, हमारे डायस्पोरा में भी, कि अब ईरान के बाद क्या पाकिस्तान का नंबर आएगा? आ सकता है, लेकिन क्यों आएगा? क्यों आएगा? इज़राइल को पाकिस्तान में कौन से ख़जाने हैं जिसको लेने के लिए वो यहाँ पे आएगा? उसको क्या चाहिए? उसको एक चीज़ चाहिए, पाकिस्तान का एटम बम जो है वो उससे उसको थ्रेट होता है, उसको वो चाहिए। अच्छा, यही आज हमारा मौजू है, क्या हमें इस एटम बम की ज़रूरत है या नहीं? जो मेरी राय है, मैं खुल के, लेकिन ज़रा फास्ट फॉरवर्ड बटन का इस्तेमाल करूँगा, आपके सामने रखूँगा, आप भी अपनी राय जो है उसका इजहार कीजिएगा। देखिए, जब मुल्क गुर्बत के अंधेरों में डोल रहा हो, करप्शन के झाड़ झनकार चल रहे हों, करप्शन उरूज पे हो, और 70 साल गुजर जाएं, गरीब को कोई फ़ायदा ना हो, तो ऐसे एटम बम को क्या हम चाटेंगे? वो हमें क्या फ़ायदा होगा एक आम आवाम को? एटम बम का फ़ायदा है पाकिस्तान के जर्नैलों को, ब्यूरोक्रेसी को, बड़े पॉलिटिशियन को। क्यों? ये कर्ज़े लेते हैं और फ़ौज को रेंटल डिपो बनाया हुआ है, उसके ज़रिए हमारे पास एटम बम है, इसकी बुनियाद पे कर्ज़े लेते हैं और उनमें खूब खाते हैं, इतना खाते हैं, ऐसा जंगों में इतना पैसा खाया है कि वो अक्सर मैं आपको बताता हूँ, आप ख़ुद उसको देख लीजिए। तो इसका फ़ायदा आवाम को तो कुछ नहीं है, एटम बम हो या ना हो, इनको बहुत है। उसकी वजह से इक़्तिदार पे भी काबिज़ रहते हैं और आवाम को एक जज्बाती उसमें लगाया हुआ है कि ये तो डिटरेंट है, ये तो तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़मान गारंटी है। नहीं, तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी एटम बम नहीं है, नहीं हो सकता। उसकी वजह देखिए, रूस के पास बहुत सारे एटम बम थे, वो टूटा ना, बिखरा, कमज़ोर मईशत की वजह से। गारंटी नहीं होता एटम बम। आज जर्मनी, जापान, उनके पास तो एटम बम नहीं है, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी है और वो इतनी तरक्की भी कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? पूछिए ज़रा से। उसकी वजह है तालीम, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। उनके पास ये हथियार हैं, किरदार। साथियों, लोग देखो, आज के दौर में मुकाबला ये नहीं है कि उसके पास 5 एटम बम हैं तो मेरे पास 6 हैं। नहीं, आज मुकाबला है तिजारत के मैदान में, मईशत का, तालीम का, इंसाफ का, इनोवेशन का। ये वो दौर है। इस दौर में हम 70 साल से ब्लैकमेल हो रहे हैं, इन जर्नैलों के हाथों, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी के हाथों। हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हारे पास एटम बम है इसलिए तुम महफूज हो। हकीकत क्या है? आपकी हैसियत उस कार की सी है जिसमें ब्रेक तो बहुत बड़ा वाला, बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है, लेकिन इंजन सारा नाकारा है। व्हाट गुड इट इज़? वो कार किस काम की है? हम इस ब्रेक का क्या करेंगे? हम इसकी बुनियाद पे लोगों से जंग लड़ें, वो अक्लमंदी नहीं है। देखो, और जंग भी लड़ना कोई आसान काम होता है? ना ईमान है, ना इत्तेहाद है, ना मईशत है, ना मोहब्बत है, ना इंसाफ है। वहाँ कुछ है नहीं। जिस सोसाइटी में एक एटम बम है जिसको दिखा के पूरी दुनिया से जो है कर्ज़ा लिया जा रहा है और हमको धोखे में लगाया हुआ है कि भारत हमला करने वाला है और अब इज़राइल आके हमला करेगा। देखिए साहब, जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि हमें ये चीज़ भेज दी गई है, ये बयानियाँ, कि ये तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ है एटम बम, जबकि हकीकत ये है कि देखिए, ये सिर्फ जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स और ये जो एलीट क्लास है, ये उसके ज़रिए उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाकर दुनिया भर से जो है वो कशकोल ले जाके पैसे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कर्ज़े मिलते हैं। पूरी दुनिया कहती है भाई मुस्लिम दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जिसके पास एटम बम है, फ़लाँ बैंक, फ़लाँ इदारा वो
پیسے دیتے ہیں اور یہ کھاتے ہیں. عام عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں. کیا اس سے کوئی جاب کریٹس ہوتی ہیں؟ کوئی انڈسٹری لگتی ہے؟ ہاسپٹلز بن رہے ہیں؟ کوئی فائدہ جو عوام کو ہو رہا ہو؟ اس پہ خرچہ ہو رہا ہے عوام کے ٹیکس سے، جو پیسے ملتے ہیں اس سے، اور یہ قرضے پکڑتے ہیں اس کی بنیاد پر. ہم ہر وقت ایک بات پہ فخر کرتے ہیں. جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو میں اتنا خوش تھا کہ میرے گھر ان دنوں میں ایک اخبار میں کام کرتا تھا، اتنے ٹیلی فون بجے کہ میری بیگم بھی کہنے لگی کہ بھئی یہ کوئی آپ نے بنایا ہے جو اتنے فون آ رہے ہیں لوگوں کے. بھائی ایک اچیومنٹ تھی. لیکن اس کے بعد پتہ چلا اب آ کے کہ نہیں یار، اس کا فائدہ عوام کو کچھ نہیں ہے، خواص کو ہے صرف. اور وہ ہم کو اس چکر میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایٹم بم ہے، اس کی مخالفت مت کرنا، اس کے لیے سب جان دے دو. اچھا، ہم جان دے دیں اور تم قرضہ لے لو. ہم اس چکر میں رہتے ہیں کہ جب بھی کہیں بڑھ چڑھ کے بتاتے ہیں ہم وہ ہیں جس نے ایٹم بم بنایا ہے مسلم دنیا میں. اچھا، یہ فخر کی بات ہے، فخر کی بات تو ضرور ہے، لیکن جس نے ایسا کیا تھا اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا تھا؟ اس کی لاش لٹکا کے اس کو برہنہ کیا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی لاش کو انہوں نے برہنہ کیا تھا جرنیلوں نے، اور پھر ان کے اعضائے نرینہ جو ان کی فوٹو کھنچوائی تھی، یہ میک شور کر رہے تھے کہ ان کی ختنہ ہوئی ہے کہ نہیں، یہ مسلمان تھے کہ نہیں. ایک سویلین پہ تم نے اتنا شک کیا تھا. اچھا چھوڑیے، یہ جذباتی بات ہے. اب آئیے، ہے حقیقت لیکن ذرا تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے دل کو کہ جس نے بنایا، اس کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا. خیر چھوڑیے اس کو. دیکھیے، ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ایٹم بم بنایا. کبھی اس بات پہ فخر کیوں نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں ایمانداری میں نمبر 1 ہیں، دنیا میں ہمارے قانونی ادارے جو ہیں وہ نمبر 1 ہیں، دنیا میں سائنسی ریسرچ میں ہم نمبر 1 ہیں، ٹیکنالوجی میں ہم نمبر 1 ہیں، انوویشن میں ہم نمبر 1 یا نمبر 2 ہیں. ہم نے اپنے پہاڑوں کو لائٹوں سے سجا دیا. اتنے اونچے پہاڑوں پر ہم بجلی وہاں تک لے گئے، وہاں گلابوں کی برسات ہوتی ہے، خوبصورت موسم ہوتے ہیں، ٹورزم ہے. پوری دنیا آ کے دیکھتی ہے کہ ان کے پاس کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور کتنا خوبصورت سیاحت کے ٹورزم کے علاقے ہیں ان کے وہاں. ہم اس بات پہ کبھی نازا نہیں ہوتے کیونکہ ایسا ہے نہیں. آپ اس بات پہ نازا ہوتے تو وہ صحیح ہوتا کہ ہم اپنی ماسٹر کی ڈگری اور پی ایچ ڈی کی ڈگری چاہے سائنس میں دیں، لاء میں دیں، وہ اپنی زبان میں پڑھاتے ہیں، اس میں دیتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ ہم اردو زبان کے کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، اسلامک کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں. ہم سے کوئی تاریخ پوچھے تو ہم انگریزی میں ہی اس کی تاریخ بتاتے ہیں. ہم تو ذہنی طور سے غلام، ابن غلام. کوئی ایسی بات نہیں ہے باعث فخر جو 70-78 سال میں ہم نے کی ہو، اور جو باعث فخر لوگ تھے ان کا جو انجام کیا ہے. اچھا یہ بھی بھول جائیے. اب آج کی جو صورتحال ہے اس میں ہم یہ کھلونا اپنے ساتھ رکھ کر غربت کو بڑھاوا دیتے جائیں، جرنیل عیاشی کرتے جائیں. اس کی کیا ہمیں ضرورت ہے؟ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم ایٹامک پاور ہیں اور ہمارے پاس ایٹم بم ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ چلتا ہوا راہگیر گندے نالے کے گڈھے میں گر جاتا ہے، وہ بچی اور ماں دونوں ہلاک ہو جاتے ہیں گندے پانی کے اندر، سیوریج کے اس میں. کیوں؟ عوام اس کا ڈھکن چرا کے لے جاتی ہے. غربت اتنی ہے. اور وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ فرما رہی تھیں کہ جو ڈھکن چرائے گا اس پہ 24 لاکھ روپے کا جرمانہ لگے گا. اب اس عقل مند سے کوئی پوچھے کہ خاتون جس کے پاس 24 لاکھ روپے ہوں گے وہ ڈھکن کیوں چرائے گا؟ آپ یہ کیسی بات کرتی ہیں؟ کیوں؟ 12 ارب روپے کا اس نے ان حالات میں جہاز خریدا ہے، اور ابھی کل اپروول ہوئی ہے 6 مہینے کی مینٹیننس کے لیے 1 کروڑ روپے کی. یار ایسے ملک چلتا ہے. ہمارے پاس ایٹم بم ہے، وہ غریبوں کے کام نہیں آ رہا، وہ غریبوں کے کام نہیں آئے گا. آپ کی حالت یہ ہے. عدلیہ کو دیکھ لیجئے آپ. دنیا میں 136 نمبر پہ سب سے نیچے جو عدلیہ انصاف پرووائڈ کرنے میں آتی ہے وہ ہماری عدلیہ ہے.
اپنی اسمبلیوں کو دیکھ لیجئے جہاں پہ قرآن پہ حلف لے کر زانی، شرابی، کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اسمبلی میں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ان چیزوں پہ کب توجہ دیں گے؟ یہ کب ٹھیک ہوں گی؟ اور ان کو ٹھیک کیے بغیر کیا ہمیں فخر کرنا چاہیے؟ فخر بنتا ہے؟ اچھا دیکھیے، اگر حالات ایسے ہوتے کہ ہمارے پاس عمران خان کی جیسی خوبصورت نڈر ذہین قیادت ہوتی، ہماری اسمبلیوں میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے، جس چور اور کرپٹ لوگ نہیں ہوتے، ہماری عدالتیں انصاف پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں، ہمارا آئین جو ہے وہ بالکل مستحکم بنیادوں پہ جو ہے اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا کوئی ہمارے آئین کو، ہماری فوجیں جو ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہوتی، اپنے مقام پر ہوتی، تو یہ بات سچ تھی کہ آپ کے پاس معاشی ترقی بھی ہو رہی ہے، اخلاقی ترقی بھی ہو رہی ہے، اور آپ انصاف دے رہے ہیں۔ چاہے وہ انصاف بلوچستان والوں کو چاہیے، کے پی والوں کو چاہیے، پنجاب یا سندھ کو چاہیے، ہر جگہ عدالتیں جو ہے نا ان کے ساتھ انصاف کر رہی ہیں۔ ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے تو ہم فخر کرتے ہیں۔ سارا بیڑا غرق کر کے اب اگر یہ عمران خان کو لے بھی آئے نا تو بھی حالات نہیں سنبھلیں گے، اب بہت مشکل ہوگا۔ اب صرف اسی صورت میں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ کر دیں اور پوری قوم مل کر عمران خان کے بازو مضبوط کرے اور وعدہ کرے کہ یہ جتنی چور چکاریاں، بے ایمانیاں، بدماشیاں، ڈاکے آپ کر چکے ہیں، اس کو اب آپ چھوڑ دیں اور پاکستان کو آگے جانے دیں۔ بلوچیوں کو ان کا حق دو، وہ سارے منرلز ان کے ہیں، وہ سونا ان کا ہے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں اور آخری وقت تک کہتا رہوں گا، بلوچستان کے سارے وسائل پہ پہلا حق بلوچستان کا، دوسرا حق بلوچستان کا، تیسرا حق بلوچستان کا، چوتھا حق وفاق کا، ہم سب کا۔ ان کی مرضی سے ہر چیز کرو، وہ ان کے علاقے کے تحفے ہیں، ان کی چیزیں ہیں۔ اور ایک ہمارے وہ کوئی بڑے آفیسر تھے، ایک دن فرما رہے تھے یہ کوئی اپنے جہیز میں لکھوا کے لائے تھے یہ خزانے۔ اچھا، یہ اس قسم کی گھٹیا سوچ کہ آپ ان کو اور زیادہ ناراض کریں کہ جہیز میں صدیوں سے وہ وہاں آباد ہیں، ان کا وہ علاقہ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کوئی جہیز میں لے کے آئے تھے، ہم جیسے جی چاہے گا۔ ایک دن ایک صاحب نے فرمایا تھا، غالباً کس نے کہا تھا، میں نام نہیں لینا چاہیے اگر مجھے بات کنفرم ہے، نام نہیں کنفرم ہے، ہم جیسے جی چاہے گا ویسے ڈیل کریں گے بلوچستان کو۔ دیکھو، میں پھر بتاتا ہوں، پاکستان کے اندر بلوچستان پاکستان کا حصہ، کچھ افغانستان کا حصہ، ایک گریٹر بلوچستان پہ اسرائیل کام کر رہا ہے، جس طرح سے عراق میں وہ کردوں کو ملا کر، ترکی کے، ایران کے، عمان کے، ادھر ادھر کے جتنے کرد ہیں ان کو ملا کر اتنی لمبی رقم دی جا رہی ہے، اتنا لمبا اسلحہ دیا جائے گا کہ آپ اس کا مقابلہ کر نہیں سکیں گے۔ یار، جنگ جیتنا ہارنا تو دور کی بات ہے، آپ اس کی تباہی کو بھی، اس کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ تک نہیں سہ سکتے۔ 20 ہزار پاؤنڈ کے، 5-10 پاؤنڈ، 100 پاؤنڈ بہت ہوتا ہے بارود، 20,000 پاؤنڈ کے بم مار رہے ہیں، آپ اس کو سہ سکیں گے؟ نہیں سہ سکیں گے۔ اس تحریک ایران میں، پاکستان میں ان تحریکوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب اگر بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جس کا حق ہے وہ دو، عدالتوں کو بحال کرو، آئین کو بحال کرو۔ یار، تم کیسے آدمی ہو؟ تم تا حیات استثناء لے کے بیٹھ گئے۔ یہ ملک ہے جہاں پہ ججز نے اپنے لیے یہ ایک قرارداد پاس کرا لی تھی کہ کوئی جج سے اس کے پیسوں کے متعلق نہیں پوچھ سکے گا کتنی جائیدادیں بنائی ہیں۔ یہ جج، یہ عدالت ایسے چلے گی؟ وہ اسمبلی ارکان نے بھی اپنے لیے لگوا دیا تھا کہ کوئی اسمبلی ممبر سے الیکشن کمیشن یہ نہ پوچھے پیسے کہاں ہیں، کتنے پیسے بنائے ہیں۔ مطلب ڈاکہ پورا قبضہ کیا ہوا ہے چوریوں کے ذریعے، اور ایٹم بم رکھ کے قوم کو کہہ دیا دیکھو بھائی ایٹم بم کے خلاف بات مت کرنا، اس کی بڑی ضرورت ہے، اس سے تمہیں تحفظ حاصل ہے، انڈیا حملہ نہیں کر رہا اس کی وجہ سے۔
تاکہ یہ لوٹتے رہیں اور ہم لوٹتے رہیں، اس کا فیصلہ اب آپ کیجئے۔ میں نے اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھے۔ ٹائم کی وجہ سے میں بہت ساری چیزیں فاسٹ فارورڈ کر دیتا ہوں۔ اب چونکہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، تو اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو کسی دن ایک لمبی گفتگو بھی اس پہ آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔